अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। तो जनाब इमरान खान साहब ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं और लाहौर से ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। जुमे को सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक से इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने कल अचानक ही इसको अनाउंस किया है और देखना होगा कि इमरान खान साहब की इसमें क्या तैयारी है। और इत्तलात यही है कि ये लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, मुख्तलिफ जगहों पर क़याम भी करेगा। लाहौर से इसका आगाज़ होगा और मंजिल है जी इसकी इस्लामाबाद। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी अब तैयारियां मुकम्मल हैं इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। और वज़ीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इमरान नियाज़ी एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान भी इस मामले पर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए किया जा रहा है। आपको बताएं कि एक लॉन्ग मार्च इससे पहले भी हुआ था। 25 मई को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि 6 रोज़ के बाद मैं दोबारा लॉन्ग मार्च करूंगा, लोगों को बाहर निकालूंगा। लेकिन वो 6 रोज़ के बाद तो नहीं आए, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट में उन्हें तकरीबन 5 महीने लग गए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर इस लॉन्ग मार्च के क्या मकासद हैं और क्या इमरान खान के मकासद पूरे हो सकते हैं या नहीं। क्या अर्ली इलेक्शंस हो भी सकते हैं या नहीं, और हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है, क्या इंतजामात हैं, क्या मुज़ाकरात का रास्ता अब भी खुला है या नहीं। इन्हीं मामलात पर आज के इस पर बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब ने, और सीनियर तजज़ियाकार शौकत फराज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं अमजद खान नियाज़ी साहब। आप तमाम हजरात को हम खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं नियाज़ी साहब आपकी जानिब भी आता हूँ। अब तो एक दिन रह गया इस लॉन्ग मार्च के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें आपकी लॉन्ग मार्च की तैयारी क्या है और आपको क्या टास्क मिला है, कितने लोग लेकर पहुंचेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं है बल्कि ये हम सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इनकलाब है वो सिमत में जाएगा जिसमें हमारा पहला नुक्ता है कि जी हम साफ इलेक्शन की तरफ बढ़े। सेकेंडली कि इसमें रूल ऑफ लॉ, जो हमारी जद्दोजहद है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम अपने मकासद जो है पूरी तैयारी के साथ हैं, हासिल करेंगे। हमारा टारगेट बिल्कुल सामने खड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि और जो साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए आप लोग निकले हैं, तो क्या 2018 के इलेक्शंस साफ शफाफ नहीं थे जिसमें आपको ही गवर्नमेंट मिली थी? बात यह है कि इमरान, इस पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो इलेक्शन हुए उस पर क्वेश्चन मार्क आते रहे हैं। और इसमें हमने हमेशा कहा है कि अगर हमने मुल्क को एक बेहतरीन निज़ाम देना है तो हमें इलेक्शन साफ और शफाफ कराने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन हुआ तब भी हमने एतराज़ किया, गो उसका नतीजा हमारे हक में आया था, लेकिन तब भी हमने यही कहा कि अगर हम ऐसा मैकेनिज्म लेके आए जिसमें वोट डालने वाले को भी पता हो कि मैं किसको दे रहा हूँ, जिसको दिया जा रहा है उसको भी मालूम हो। इस तरह हम जो साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि मुल्क का कोई भी इक़्तिदार में आना चाहता है और उसको लोग चाहते हैं, तो फिर उसके दरमियान जो हर्डल्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, जो धांधली है या मैनिपुलेशन है, उसको खत्म होके उस तरफ बढ़ा जाए जहां पे वाकईतन एक सॉवरन एक पार्लियामेंट वजूद में आ सके, ताकि फिर वो बड़े फैसले कर सके, मईशत के लिहाज से कर सके, पाकिस्तान की लेकिन नियाज़ी साहब हम देख रहे हैं कि अगर दुनिया की भी मिसाल ले ली जाए, यूके में अब कितने महीनों में कितने प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, उनकी जमहूरियत तो खतरे में नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर जब से आपकी गवर्नमेंट गई है तो लगता यही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है। सिस्टम यहाँ पर क्यों रुक जाता है और बाहर की दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? पहली बात तो ये है कि इमरान, अगर आप यूके की बात करें तो वो जमहूरियत की मां कहा जाता है। वहां पे मैकेनिज्म या रूल ऑफ लॉ है कि किसी को उंगली उठाने की मेरे ख्याल में नौबत ही नहीं आती। और जहां पे अगर एक साइफर के नतीजे में रजीम चेंज होती है तो फिर सवालात उठते हैं, सवालात जन्म लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
اور اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آنے والی جو حکومت ہے جس کی آدھی کابینہ جو ہے وہ بیل پہ ہو اور جس کا پرائم منسٹر نیب میں چکر لگا رہا ہو، تو آل ایٹ وانس کیسا ہو جاتا ہے کہ شام کو تو وہ نیب میں جا رہا ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کو پرائم بنا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی تو سوال ہے این آر او کی. ٹھیک ہے جی. علی گور بلوچ صاحب، گفتگو آپ نے بھی سنی ہے. آپ بڑا کہتے تھے آئیں جی آئیں لانگ مارچ کرنے آئیں، ہم دیکھ لیں گے آپ کے لانگ مارچ کو، تو وہ آگے ہیں جناب، اور جمعے کو اس کا اعلان بھی ہو چکا ہوا ہے. اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ ابھی میرے دوست جو ہے نیازی صاحب، وہ مطلب ہے بڑے پر اعتماد طریقے کے ساتھ انہوں نے 3-4 خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولے اور میں خاموشی کے ساتھ میں نے سنے. بات یہ ہے کہ لانگ مارچ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا بنیادی حق ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو ان کو کرنا چاہیے. لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی مارچ کیا ہے وہ خونی مارچ کیا ہے اور پاکستان میں دنگا فساد کیا ہے، پاکستان میں انتشار پھیلایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی انہوں نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودیں، کبھی انہوں نے اسمبلی کے جنگلے توڑے، ادھر شلواریں لٹکائیں، کبھی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، اور ہمیشہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کی بات کی، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے کیپٹل میں آگ لگائی، عملی طور پر آگ لگائی. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک پولیس والے کو انہوں نے گولیاں بھی ماری. یہ ان کا ہے. اور دوسری طرف جب ان کے دور حکومت میں ایک مذہبی پارٹی نے اپنا احتجاج کیا تھا تو ان لوگوں نے ان کو گھروں میں گھس کر ان کے اوپر گولیاں برسائی، ان کو گولیاں ماری. یہ ہے ان کا اصل کردار، اصل چہرہ. بہرحال یہ اگر پرامن احتجاج کرے اور پرامن طریقے کے ساتھ آئیں تو یقینی طور پر وہ ان کا حق ہے. لیکن اگر یہ پھر وہی تاریخ دہرائیں گے تو پھر ان کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آئے گا، قانون اپنی جگہ بنائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو روکنا جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں. آج یہ کس احتجاج کی بات کر رہے ہیں، کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن علی صاحب بات یہ ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ انسانی سروں کا سمندر ہوگا، اتنی زیادہ لوگوں کو آپ روکیں گے کیسے؟ وہ کہتے ہیں 2-3 ہزار لوگ ہوں تو ان کو پولیس روک سکتی ہے، تو اگر تعداد ہی لاکھوں میں ہو جائے تو پھر کہاں کی گورنمنٹ اور کہاں کی پولیس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کا سمندر ہوگا، یہ تو وہ بھی ادھر بھی لاکھوں کی بات کرتے تھے جب انہوں نے آ کر اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں آگ لگائی ہے. یہ 25 لاکھ کی بات کرتے تھے. 25 شر پسند جو ہیں وہ ریڈ زون میں گھسانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے آ کر اسلام آباد میں آگ لگائی تھی. دیکھیں اس وقت تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی نا، تو آپ نے بندے یہیں پہ روک لیے تھے، یہاں سے جانے نہیں دیے آپ نے. اب تو پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومتوں کے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے اوپر یلغار کریں گے؟ اور اگر یہ یلغار کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتھا آ کر قبضہ کر کے پھر کیا کر لے گا؟ مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کو ہٹا دے گا، وہ پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر لے گا، وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ اسمبلی کے اوپر قبضہ کر لیں گے. کیا پاکستان میں اقتدار اس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ تو. اور دوسرا یہ انقلاب کی بات کرنے والوں سے ذرا پوچھیں کہ جب یہ 14 میں سے 13 سیٹیں ضمنی انتخابات میں ہارے تھے، اگر یہ ابھی والی سیٹوں کی مثال دیتے ہیں تو کیا اس وقت ان کو انقلاب نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس وقت انہوں نے اپنی حکومت چھوڑ دی تھی. پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ضمنی انتخاب ہوا ہے جس میں کہ یہ ملتان میں ان کا وائس چیئرمین پارٹی کا 20,000 ووٹ کی لیڈ سے ہارا ہے، ادھر کیا ان کا انقلاب پنچر ہو گیا تھا؟ کراچی میں ان کا انقلاب پنچر ہو گیا تھا. ان کو وہ عبرتناک شکست یاد نہیں ہے جب ووڈا صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی تو وہاں پی ٹی آئی 6 نمبر پر آیا تھا پی ٹی آئی کا، اور کراچی کے عوام نے ان کو کک آؤٹ کیا تھا. اور جو کے پی کے میں جہاں پر یہ کہتے تھے کہ خٹک صاحب کے حلقے میں ان کی طوطی بولتی ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیتا تھا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انقلاب نہیں ہے، یہ خان صاحب کی وہ فرسٹریشن ہے جو وہ اگلا الیکشن چرانے کی کوشش کرتے ہوئے، اور ابھی تو یہ توشہ خانوں میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے چوریاں کرتے ہوئے، ابھی تو یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. اور عمران خان تو اس وقت تو مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں نا، سرٹیفائیڈ مجرم بن چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈسکا میں ووٹ چراتے ہوئے پکڑے گئے، ان کی یہ تاریخ ہے.
یہ کس انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں؟ یہ RTI سسٹم کی پیداوار تھے. اس غیر جمہوری اور غیر آئینی حکومت کو ہم نے ایک جمہوری طریقے کے ساتھ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا ہے. ہاں اگر یہ حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آئیں اور حکومتی وسائل کے اوپر یہ مار شارچ اور یلغار کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہو. ٹھیک ہے پراچا صاحب، دیکھیں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہارنے والی پارٹی بھی یہ کہتی ہے عوام ان کے ساتھ ہے، اور جیتنے والی پارٹی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے عوام ان کے ساتھ ہے. پھر علی بھائی نے بات کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جتھا جائے اور گورنمنٹ چینج ہو جائے. تو اگر ایسا ہو نہیں سکتا تو پھر عمران خان صاحب یہ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب اس لانگ مارچ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کچھ حاصل کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ بہت شکریہ. میں اتنے سارے سوال پوچھ لیے، میں تو بھول گیا کس ترتیب سے میں جواب دوں آپ کے سوالات کا. عمران خان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو میرے بھائی امجد خان نیازی صاحب نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ سافٹ انقلاب لے کر آنا چاہ رہے ہیں. سافٹ انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہاں پر اس کو الٹا دو، اس کو اوپر نیچے کر دو، اور بالکل ہی ہر چیز جو ہے وہ الٹ پلٹ کر دو. کیا پاکستان اب اس طرف جا رہا ہے جہاں آپ کامیابی کا کہتے ہیں؟ دیکھیے اسلام آباد کے چاروں طرف PTI کی حکومتیں ہیں، KP میں بھی، پنجاب میں بھی. جیسے علی گور بلوچ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ کیا صوبائی حکومتیں وفاق پر یلغار کریں گی. کل جو مورخ آئے گا 5 سال کے بعد، 5 مہینے کے بعد یا 10 سال کے بعد، وہ یہی کہے گا کہ جو صوبے تھے وہ وفاق پر چڑھ دوڑے تھے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی ویلڈ ہے. 10 لاکھ نہ ہوں، 20 لاکھ نہ ہوں، 25 لاکھ نہ ہوں، میں کہتا ہوں 1 کروڑ آدمی آ جائیں، کیا جمہوریت کے ہوتے ہوئے، آئین کے ہوتے ہوئے، ادارہ جاتی نظام کے ہوتے ہوئے، سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے، کیا 1 کروڑ لوگوں کو یہ رائٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئیں اور قومی اسمبلی پہ، سینٹ پہ، پارلیمنٹ پہ، ایوان صدر تو خیر ان کا اپنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ آ کر قبضہ کر لیں، سپریم کورٹ پہ قبضہ کر لیں؟ اگر یہ رواج دینا ہے تو پھر مت بھولیے کہ کل کو کوئی اور بھی کر سکتا ہے جس کی بیک پر کوئی اور سٹرانگ مین ہو. یہ پاکستان میں یہ رواج نہیں پڑنا چاہیے. میاں نواز شریف کے ٹویٹ کا آپ نے حوالہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا، مولانا نے لانگ مارچ کیا، نواز شریف نے لانگ مارچ کیا، اسی طرح سے دیگر مذہبی جماعت نے بھی لانگ مارچ کیا. تو پھر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رواج نہیں پڑنا چاہیے تو یہ سب لوگ ہی تو لانگ مارچ کر رہے ہیں. اچھا ہوا آپ نے یہ پیرلل دے دیا کیونکہ ملک میں بہت سارے لوگ اس پیرلل پہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان آئے تھے، وہ یہاں G9 میں بیٹھے رہے اور پھر وہ واپس چلے گئے. انہوں نے یلغار نہیں کی، نہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ کپڑے سکھائے، نہ انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ بند کیے اور آنریبل ججز کو بیک ڈور سے آنا پڑا. بلاول بھٹو زرداری آئے تھے، وہ بالکل پلان کر کے آئے تھے کہ ہم آئیں گے، جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے. اچھی بات ہے آج جو اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیے، انہوں نے کہا کہ ہم G9 میں ٹھہریں گے، H9 میں ٹھہریں گے جہاں عدالت نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. لیکن جب 2014 میں چونکہ اسی شہر میں رہتا ہوں مجھے اگزامپل دینا پڑتی ہے، 2014 میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاہدہ اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی جناب عمران خان صاحب کا آپارا کے پاس بیٹھنے کا تھا. پھر ہم نے دیکھا ایک رات اچانک انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں ڈی چوک میں. باقی کی کہانی علی گور بلوچ بتا چکے ہیں اور امجد خان نیازی خوب جانتے ہیں. PTV پہ حملہ ہوا ایک رات، 30-31 اگست والی رات کو پرائم منسٹر ہاؤس پہ چڑھ دوڑے تھے. آج کیا گارنٹی ہے کہ اگر G9 H9 میں آنے دیا جائے؟ آپ تو 10 لاکھ کی بات کر رہے تھے. یہ شہر جو اسلام آباد ہے یہ 10,000 ایڈیشنل لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو 10,000 لوگ اگر شہر میں آ جائیں، انتشار ہونے جا رہا ہے پھر آنے والے دنوں میں، اگلا ہفتہ. ہاں یہ سوال ہے جس طرح سے جناب عمران خان نے تیاریاں کی ہیں اور دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے تیاریاں کی ہیں.
मुझे तो तसादम नज़र आता है, मुझे इंतशार नज़र आता है, और शायद प्लान ही यही किया जा रहा है कि इतनी अफरा तफरी फैलाई जाए कि अगर पाकिस्तान की कोई इज़्ज़त बची खुची है दुनिया की नज़रों में तो वो ख़राब हो जाए। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि सियासतदान मिलकर बैठें, पार्लियामेंट है वो बैठें, कौमी मसाइल पर बात करें। प्री मैच्योर इलेक्शन करवाना, मिड टर्म इलेक्शन करवाना, ये कहीं गैर आईनी नहीं है। पाकिस्तान का आइन ये कहीं नहीं रोकता कि आप मिड टर्म इलेक्शन करवा दें। और आपने अच्छी एग्जांपल दी यूके की कि इस वक्त 61% लेबर की वहां पर अप्रूवल है, मीन पॉपुलैरिटी है, लेकिन लेबर भी नहीं कह रही कि जॉनसन गया था तो लिज ट्रूस आई और लिज ट्रूस के बाद ऋषि सुनक आ गया और वहां पर दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। यानी दोनों साइड जो बातें कर रही हैं, पीटीआई भी और हुकूमत भी, वो गैर आईनी नहीं है, वो गैर आईनी नहीं है। लेकिन आइन ये भी नहीं कहता कि जी चूंकि आप बाई इलेक्शन जीत गए तो आप फौरन इलेक्शन करवाएं, आप प्रेशर डालें। मसला कोई और है, और उस मसले की तरफ मियां नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है, मेरा ख्याल है वो मसला है। इमरान खान हर सूरत में दबाव डालना चाहते हैं कुछ और रिजल्ट्स के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आपको तसादम और इंतशार नज़र आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मार्च को रोकने की बड़ी तैयारी कर ली है। 13,000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे, और कुछ मज़ीद तैयारियां भी हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि 616 आंसू गैस गनें मंगवाई गई हैं, 50,000 शेल हैं इसमें, 611 12 बोर की गन्स हैं, 36,700 राउंड्स जो हैं, इसके अलावा 2,430 मास्क हैं, 374 गाड़ियां हैं। ये लॉन्ग मार्च हो रहा है या फिर कोई जंग की तैयारी की जा रही है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और इसकी मंजिल है जी इस्लामाबाद, और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद को बंद करेंगे और वहाँ पर हम बैठ जाएंगे। तो नियाजी साहब, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बड़ी तैयारी की है, 1100 कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, 550 तो शायद लगा भी दिए गए हैं। तो जब आप पहुँचेंगे उससे पहले इस्लामाबाद बंद हो चुका होगा, और क्या चाहिए आपको? वैसे तो लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया, जिस तरीके के साथ ये कंटेनर लगा रहे हैं, ये तो जेल बना दिया इस्लामाबाद को। तो बेसिकली हमारा तो काम इन्होंने कर दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तहरीकें जो है वो कभी कंटेनरों से नहीं रुकी, चाहे आप कितनी भी लोहे की दीवारें खड़ी कर दें। ये एक नजरिया है, एक सोच है, जिसको एक सिंबॉलिक नहीं होता, एक स्ट्रगल के तौर पे जो है लेते हैं कि हम लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया और उसको लेके एक डेस्टिनेशन मुकर्रर किया जाता है। वरना सोच तो पूरे पाकिस्तान में फैल रही होती है, पूरी दुनिया में फैल रही होती है। आपके नजरिए को, आपकी सोच को, आपके एम्स को, वो एक पूरा एक जो मॉब है वो उसको पूरी उसमें मैंने जैसे कहा पूरे पाकिस्तान में वो फैल रहे होते हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो ये क्यों समझते हैं कि आपके इस लॉन्ग मार्च से इंतशार फैलेगा और बदअमनी का खतरा भी मौजूद है? क्या आप गवर्नमेंट को ये गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा बड़ा पुरअमन किस्म का मार्च होगा, और हम अपने लोगों की भी गारंटी लेते हैं? इमरान, अगर आपको याद हो कि हमारे ऊपर हमेशा तशद्दुद हुआ है, आपसे अभी लास्ट भी देखने 25 मई को आप रिकॉर्ड उठा के देख लें कि पूरे पंजाब में किस बुरी तरीके के साथ पुलिस ने हर घर के अंदर जाके लोगों को परेशान किया, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, गुल्लू बट गए जैसे। फिर इस्लामाबाद के अंदर बुरी तरह शेलिंग की गई, इस कदर शेलिंग की गई जैसे कोई दहशतगर्द आ गया। हालांकि हमने जब ये लॉन्ग मार्च लेके आए थे तो हमने तो इनको ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि फैसिलिटेट किया था। लेकिन आज अगर आप ये देखें, इनको खौफ है बेसिकली, और जब इनके पास मॉरल अथॉरिटी, जिसके पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, तो वो समझता है कि मैं किसी को दबा के, किसी को डरा के ये चीजें अपने हक में कर लूंगा। लेकिन जब आपके पास कोई अखलाकी जवाज ही नहीं होता, आपके पास कोई मतलब इस मुल्क की डिलीवर करने का आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं होता, क्योंकि आप जब जाती मफाद के लिए आते हैं ना, तो उन लोगों को खौफ होता है
کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ سازشوں کے ذریعے دیکھیں پرائم منسٹر کا آج بیان ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. تو ایسی کیا چیز پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ اور آپ کے نالج میں کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی انتشار ہوگا اس سے؟ اور اگر انتشار نہیں بھی ہوتا، پرامن بھی رہتا ہے، تو پھر آپ کے مقاصد کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ عمران، میں نے پہلے کہا کہ ہم کوئی کھیل یا گیم یا مارچ نہیں ہے. یہ سوچ ہے، وہ سوچ ہے کہ پاکستان کو اب نہیں تو پھر کب، کہ پاکستان کو جزا اور سزا، یعنی کہ جو سپر ایلیٹ کلاس ہے، جو برہمن سسٹم ہے، جو اشرافیہ نے اپنا ایک بنا لیا گٹھ جوڑ، اس کو توڑنے کے لیے کہ عام لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو، انہیں انصاف ملے. انہیں دیکھیں، آج لوگ آپ جہاں پہ جاتے ہیں، آپ آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے وہ انٹرسٹ جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہو، آپ کی معیشت جو پاکستان کی انٹرسٹ میں ہو، آپ کے وہ ایکشن جو پاکستان یعنی معیشت کے حوالے سے جو آپ کے ایکشن جو آپ چاہے کسی بھی ملک کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، نہ کہ دوسروں کے مفاد میں ہو. علی گور بلوچ صاحب، میں ان کی جانب آؤں گا. وہ نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوہے کی دیواریں آپ کھڑی کر دیں، تحریکیں اس طرح سے نہیں رکتی اور نہ ہی ہم نے رکنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان کو ایسے روک لیں گے، 1100 کنٹینرز لگا کر ان لوگوں کو روک لیں گے؟ اور کیا آپ کو کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، انتشار نظر آ رہا ہے؟ اور اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سر دیکھیں، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شارنگیزی جو پچھلے دنوں میں کی، اور کس طرح سے اسلام آباد میں انہوں نے آگ لگائی آ کر، اور مطلب ہے کہ وہ تو جتنی دفعہ بھی انہوں نے کیا ہے، ان کے وہ شیخ رشید صاحب پچھلے لانگ مارچ میں اعلان کرتے تھے کہ یہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور یہ جو ہوگا، اس قسم کے ان کے بیانات آتے ہیں. شیخ صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے، نومبر میں آر پار ہو جائے گا. تو آر پار کریں نہ جی، بسم اللہ. ہم نے کہا ظاہر ہے ہم نے تیاری تو کرنی، لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ چاہے پر امن ہو یا پر امن نہ ہو، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک شہر کے اندر جب آپ اتنے لوگوں کو داخل کر دیں گے جس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ان شہریوں کا جینا ضرور محال ہو جائے گا. حکومت کا تو کچھ بگڑے نہ بگڑے، ان شہریوں کے اوپر آپ عذاب بن کر ضرور مسلط. تو آپ کو لگتا ہے اتنے لوگ آ جائیں گے؟ پورے پونے 4 سال، یہ 4 سال دیکھیں، 10,000 بندہ بھی آ جائے تو دیکھیں یہ سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں. ابھی آپ 10 بندے کھڑے کر دیں، یہ جو آپ کی روڈ ہے کشمیر ہائی وے، تو وہ ظاہر ہے کتنی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، وہ ٹریفک ایک اشارے کے اوپر رک جائے تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. لیکن لوگوں کو اذیت دے کر یہ خوش ہوتے ہیں. خود ان کا کردار یہ ہے، یہ اکانومی کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اصل تو معیشت کا بیڑا غرق جو ہوا تھا وہ ان کے ٹائم میں ہوا تھا. جو 2018 میں ان کو پاکستان دیا گیا تھا، اس میں 5 روپے یونٹ تھا بجلی کا جو ریٹ تھا. علی بھائی، آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا معیشت کے ساتھ، اس کو کیا کہیں گے؟ میری گزارش سن لیں نا، میں اس طرف بھی آ رہا ہوں نا، گزارش سنیں. چینی 40 روپے کلو سے 140 روپے تک یہ نیازی صاحب نے اور بڑے نیازی صاحب نے پہنچائی ہے. پھر جو گھی کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، پھر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے آسمان تک ان کے ٹائم میں بڑھی ہیں. ڈالر کو یہ انہوں نے پاکستان کے روپے کو خود ڈیویلیٹ کیا اور اس کو 100 سے لے کر 105 اور 10 سے لے کر 190 تک کا سفر انہوں نے طے کیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں پیٹرول کی جو جی پی گروڈ جو آپ کے دور میں بڑھی ہیں وہ انہوں نے بڑھائی ہیں. بھائی انہوں نے جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے لیے بھیانک شرائط کے اوپر، جس کے اوپر عمران احمد نیازی صاحب کے اور ان کے وزراء خزانہ کے دستخط ہیں، IMF سے قرضے لیے اور وہ قرضے لے کر ہڑپ کر گئے. پاکستان کے اوپر ایک ڈھیلا نہیں لگایا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ وقت تو درکار ہے. اب اسحاق ڈار صاحب بیچارے کوشش کر رہے ہیں. ڈالر کا ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے روپے کی جو ہے وہ کچھ بہتری آئی ہے. دیگر ممالک کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی سستے پیٹرول کی اور وہ مطلب بات چل رہی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات تو اب بہتری کی طرف جائیں گے. اب عوام کو ریلیف دینے کا وقت ہے.
لیکن یہ سارا کچھ جو عوام کے اوپر ایٹم بم بن کے گرا ہے ٹھیک ہے جی. وہ عمران احمد نیازی صاحب نے، جو کہ خود کہتے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر چاہے پاکستان پر ایٹم بم گرا. مجھے ایک بریک لینی ہے بھائی جب آپ کی 4.25 سال کی حکومت ایٹم بم بھی تو تھی جو اس عوام پر گرتی رہی اور پاکستان. ٹھیک ہے جی، اس پہ مزید بھی بات کرنا، مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پراچا صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ 2014 کا جو مارچ تھا عمران خان صاحب کا وہ تھا آزادی مارچ، اور 2022 کا جو مارچ ہے وہ ہے حقیقی آزادی مارچ. آزادی مارچ اور حقیقی آزادی مارچ کے میں ڈفرنس کیا ہے یہ پوچھیں گے ہم پراچا صاحب سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شوکت پراچا صاحب، 2014 آزادی مارچ، 2022 حقیقی آزادی مارچ. پہلے آزادی مارچ کے بعد 2018 میں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ بھی مل گئی، اور کیا اس وقت آزادی مل چکی تھی جب ان کو گورنمنٹ ملی؟ اور جب گورنمنٹ چلی گئی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کو یہ لگا کہ ابھی بھی عوام کو حقیقی آزادی نہیں ملی؟ دونوں میں کیا ڈفرنس نظر آیا آپ کو؟ بہت سارا ڈفرنس نظر آیا، لیکن وہ جو مجھے نظر آیا میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ بیان کیا تھا ابھی جو بائی الیکشن 17 جولائی کے ہوئے تھے، وہ مری کے ایک حلقے میں ایک سابق افسر صاحب نے بیان کر دیا تھا جو کچھ 2014 میں ہوا تھا. بظاہر جو 2014 والا تھا، عمران خان کہتے تھے 4 حلقے کھولے جائیں، 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے. وہ 4 حلقے نہیں کھولے گئے تھے جس پر انہوں نے وہ لانگ مارچ کیا. ریسٹ جو کہانی ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، اب میں کیا اس کو دہراؤں کہ وہ 6 مہینے بیٹھے رہے، 126 دن کا دھرنا تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سامان اٹھا کے چلے گئے، یہاں شام کو جلسہ ہوتا تھا، اور پھر سانحہ ہوا 16 دسمبر کا 2014 کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو صاحب اس وقت تو یہ بھی الزام لگا تھا نا کہ کچھ اداروں کا تعاون بھی نہیں حاصل تھا، تو اس دفعہ تو وہ تعاون بھی حاصل نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو پائے گا یہ مارچ پھر آپ کے خیال میں؟ جو الزام نہیں لگا تھا، میں نے یہی تو مری کے حلقے کی ایک تقریر کا آپ کو حوالہ دیا کہ مری میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی 17 جولائی کے بائی الیکشن کی کیمپین کے دوران کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم کیسے تیسری قوت لے کے آئے تھے. لیکن حکومت مل گئی، اقامہ، پناما، آج توشہ خانہ، یہ کیسز ہی ہیں نا، یہی کیسز چلا کرتے ہیں. مثلا میاں نواز شریف کے خلاف پناما کا کیس بنا، اقامہ پہ نائل کیا، آج عمران خان توشہ خانہ پہ نائل ہو گئے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہی ہے نا، جو ایک جیسے واقعات چلاتی رہتی ہے. اس لیے کہ ہم تاریخ کو بڑا اچھا پہچانتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایبڈو لگا تھا، کبھی نیبو لگا تھا، تو نکالتے جاؤ، پھر ان کو رکھتے جاؤ، پھر ان کو نکالتے جاؤ. لیکن اب جو حقیقی آزادی ہے، میں جس خطرے کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، آپ پلیز میری گزارش سنیں، آپ کے سننے والے دیکھنے والے میری گزارش سنیں. پاکستان میں حقیقی آزادی کا مارچ تو جب پہنچے گا یا حقیقی آزادی ملے گی نہیں ملے گی، حقیقی خطرہ پاکستان کے لیے ضرور موجود ہے. آپ امیجن کریں پاکستان کے 4-5 سال کے حالات، پاکستان کی اکانومی جو ابھی آپ ایکسپلینیشن لے رہے تھے جناب علی گوہر صاحب سے، وہ ایک حقیقت تو ہے. آپ تو پوچھ رہے تھے نا ان کی ذمہ داری ہے یا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. میں 22 کروڑ عوام کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر جو عذاب ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، عذاب تو ہے نا. اب یہ لڑائی جو ہونے جا رہی ہے، جو فساد ہونے جا رہا ہے، جو تصادم ہونے جا رہا ہے، ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، وہ میرے حالات بہتر کرے گا یا میرے حالات کو خراب کرے گا، یہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقی آزادی کے حوالے سے دیکھیں، لیجٹمیسی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. 7 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا، 9 اپریل کو نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ حکومت آئی تھی. باقاعدہ ایک آئینی عمل ہوا تھا. یا تو کہا جائے کہ غیر آئینی ہے، بے شک عدالت کا فیصلہ آ گیا، وہ نہیں مانتے، کیا کرے اب ان کا؟ عدالت کا فیصلہ ہے. میں تو لیجٹمیسی کی بات کر رہا ہوں. جس کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ وہ سارا عمل غیر آئینی تھا. پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حکومت آئی، یہ ملک کو سنبھال نہیں سکی،
ادھر سے علی گوہر صاحب کی پارٹی کہتی ہے کہ جو معاہدہ IMF کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم نے چونکہ وہ تمام شرائط معاہدے کی طے کی اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ملک کا یہ حال ہو چکا ہے, چاہے یہ مانے یا یہ مانے. اب ملک کو اس حال سے نکالنے کے لیے 1100 کنٹینر 11,000 کنٹینر لگائے جائیں, 6,000 پولیس بلا دی جائے, رینجرز بلا دی جائیں. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, آپ نے کیا یہ حل ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ حقیقی خطرہ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ خطرہ کس کو ہے, کس سے ہے, کون اس خطرے کا سبب بن رہا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. علی بھائی, پراچا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حقیقی خطرہ ہے پاکستان کو. اب یہ بتائیے, خطرہ یہ آپ کی گورنمنٹ کو ہے, پاکستان کی جمہوریت کو ہے, یا پورے پاکستان کو ہے, لوگوں کو ہے خطرہ یہ؟ دیکھیں, سنجیدہ بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں, اور یقینی طور پر 4 سال میں عمران نیازی صاحب نے بھی جس بری طرح سے ان کی حکومت نے بٹھا بٹھایا مہنگائی کے اصل موجب تو یہ ہے, انہوں نے سنبھالنے کی بجائے مطلب ہے نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, نہ کوئی معیشت کی. 4 تو وزرائے خزانہ لے کر آئے تھے, اور وہ بھی کرائے کے اوپر, کبھی کسی پارٹی کا کبھی کسی پارٹی کا. اور جو ان کے دور میں کرپشن ہوتی رہی, ان کا تو صرف ایک فوکس تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کرنا. تو یہ سنجیدہ بات نہیں ہے, جبکہ الیکشن آلریڈی 8-9 مہینے کے بعد تو ویسے ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو عمران احمد نیازی کو چاہیے تھا کہ اپنی 2 حکومت صبر کے ساتھ, جو کہ صوبوں کے اوپر یہ برجمان ہے, ان کو بہتر طریقے کے ساتھ چلا رہے. وہاں تو یہ حالات ہے کہ ملتان کے ایک ہاسپٹل کی چھت سے جو لاشیں ہیں ان کو وہ چیلیں نوچ رہی تھی, یہ خبریں آ رہی. یہ ان کے پنجاب میں صورتحال ہے. KPK میں بھی دیکھ لیں, وہ ڈیفالٹ کرنے چلا گیا صوبہ, مطلب یہ صورتحال ہے. اور عمران نیازی صاحب جو ہے مرکز پر چڑھائی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ملک میں ہمدردی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ میری حکومت نہیں ہے تو ملک کے اوپر ایٹم بم پھینک دے. کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے ارلی الیکشنز ہو سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی صاحب کو ہدایت دے, ورنہ پھر جتنی ہمیں حکمت آتی ہے وہ پھر ہم آزمائیں گے اپنی, جو رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے. لیکن نوبت, سنجیدگی والی بات یہ ہے کہ ان چیزوں تک نوبت نہیں جانی چاہیے. اس سے پہلے ایز اے سیاستدان اگر عمران نیازی صاحب کے لیے بہتر ہے کہ وہ مطلب اپنے اقتدار کی ہوس جو ہے اس کی بھینٹ اس ملک کو نہ چڑھائیں, اور یہ یلغار کرنا چھوڑ دیں جو ان کو. ٹھیک ہے نیازی صاحب, پوائنٹ آف نو ریٹرن سمجھتے ہیں آپ؟ عمران, پوائنٹ آف نو ریٹرن سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی مقصد ہے, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. اور اگر پاکستان, اللہ نہ کرے کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ معیشت کا بٹھا بٹھایا ہے, آپ کو یاد ہو کہ رجیم چینج ہونے سے پہلے الحمدللہ سٹیبل تھا ڈالر بھی, ایکسپورٹ ریکارڈ ہوئی, اور اوورسیز پاکستانیوں نے ایک ریکارڈ پیسہ بھیجا. آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری ٹاپ پہ تھی, کنسٹرکشن انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری, آپ بہترین پرفارم کر رہے تھے. تو بجلی, حالانکہ بجلی کے ریٹ, گیس کے ریٹ, پیٹرولیم کے ریٹ دنیا میں اوپر تھے, لیکن ہم نے اپنے لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے سٹیبل رکھے تھے. تو ان لوگوں نے تو سب چیزوں کا بٹھا بٹھا کے اب یہ کہ ان کا تو ایک ہی زور ہے کہ لٹو پھٹو, NRO لو. نہیں صاحب, وہ تو آپ کو ایک آسان حل بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دیں, اسمبلیاں تحلیل کر دیں, الیکشنز ہو جائیں گے. سب سے بڑا تو نیشنل اسمبلی کا ہے نا, مسئلہ تو نیشنل اسمبلی کا ہے. نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پروونشل اسمبلی پہ بیٹھ, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جس کا ہے, جس نے انٹرنیشنل لیول پہ معاہدات کیے ہیں, یہ معاہدات کرنے ہوتے ہیں. آپ کی جیسے میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی ہے یا اکانومی کے حوالے سے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہوتے. فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھو تے سانو اگے لائی رہا ٹرک دی بتی دے پیچھے. تو قومی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے خیال میں وہ غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پنجاب اور جو KP ہے وہاں قانونی کام ہے سارا.
बात यह है कि जब एक गवर्नमेंट साइफर के नतीजे में वजूद में आए, एक गवर्नमेंट साजिश के जरिए वजूद में आए, रजीव चेंज के जरिए वजूद में आए, एनआरओ लेके वजूद में आए, उसकी आधी काबीना बशमूल प्राइम मिनिस्टर ठीक है के जी। वो बेल पे हों, तो फिर आप नई खुद साहब सोचिए कथा कलामी कि की वो माजरत, किस वक्त तरह के उसके प्रोग्राम बाद का खत्म हुआ। जब अमजद खान नई साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।